कोई सबूत था इमरान खान के पास 35 पंचर? कोई अदालत में दे सका? किस दफा सबूत है? मेरे साथ तो धोखा हुआ है 2014 में। क्या आपने झूठ बोला धांधली के नाम पर? आप अपनी सियासत कर रहे थे और मुल्क को सैबोटाज कर रहे थे धांधली के नाम पर। नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। पिक एंड साइड, पिक एंड चूज तो चलता है, ठीक है। सोच चलते, मैं पिक एंड चूज नहीं समझ। सर मुज़ाकरात आपके ख्याल में हो रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुकदमात बनाए भी गए, एक जगह से रिहाई मिलती है, कहीं और बनाए। फवाद चौधरी पे पता नहीं लोटा चोरी भी डाल दिया था। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सेटलमेंट तो हो सकती है ना, कि मजीद मुकदमात ना बनाए। आप चाय पीते हुए मुझे चाय पीने से मना नहीं कर सकते। अगर आप खुद कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उस पर मुझे तबलीग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि मुझे एक मतीउल्लाह जान का नाम याद है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस एतबार से चार दीवारी का तकद्दुस का नाम नहीं याद है उन्हें, वो वकार के बेटे का नाम नहीं याद है। अगर उनको नहीं याद है तो ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वो रोज हेलीकॉप्टर से बनीगाला आता था, चला जाता था, उसे नहीं पता था सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल। एक मिलिट्री वो मौज लेने के लिए बैठा हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म बना। गोली चला दी गई। वो कहते हैं 2 पुलिस वाले भी मरे, जवाब में भी गोली के जवाब में गोली चली। 30-35 शहरी थे, 100-150 पे गोली चला दी गई, 30-35 शहीद हो गए। अगर रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अटक में पीटीआई के किसी बंदे को गोली लगी? अटक पर रियासत के बंदे को गोली। मुझे नहीं पता आपने मुझसे क्या सवाल करना है, मुझे पता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं पता, कह रहे थे शिकार वाली बिल्कुल नहीं है। आपने मुझसे कहा कि शहबाज शरीफ पर फर्क है। Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum everyone. This is me Ismail Qasim and I welcome you all to another episode here at GNN Studios podcast. ख़ास मेहमान मैं लाता हूँ आपके पास, उनसे आपको मिलवाता हूँ। पहली एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेकंड एपिसोड के अंदर मेरे पास बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आप लोग उनको बहुत ज़्यादा अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, उनके नज़रियात से। कुछ लोग उनसे ऑब्वियसली उनको जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं। क्या नज़रियात हैं क्या नहीं, उसके ऊपर बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में जाएंगे कि वो शख्स है कौन नहीं है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कॉलम निगार भी हैं, शुक्रिया बुलाने का। कॉलम निगार हैं, होस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑब्वियसली। इससे हट कर क्या है सर, ये तो हमें स्क्रीन पे पता है सारा कुछ। वैसे तो मैं ऑल टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म कर रहा हूँ। प्रिंट कर रहा हूँ, कॉलम लिखता हूँ हफ्ते में 4, डिजिटल कर रहा हूँ, नया दौर करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक कर रहा हूँ। तो ऑल टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सोशल मीडिया। आज़ाद के साथ कैसे जा रहा है सफ़र आपका? आज़ाद के साथ ठीक जा रहा है। उनके साथ 5 वीडियोज़ अ वीक है, नया दौर के साथ 70 वीडियोज़ अ वीक है, और एक्सप्रेस के साथ 4 कॉलम्स अ वीक है, और हम के साथ 3 शोज़ अ वीक है। वाह, काफ़ी। ये तो फैमिली के लिए वक्त कब निकलता है, सारा टाइम तो स्क्रीन पे मौजूद हैं आप। मेरा रोजी रोटी यही है, मेरा कोई और कारोबार नहीं है, मेरा कोई और आमदन नहीं है। मेरा तो ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म है, तो जितनी भी कर लूँ कम है। पाकिस्तान में भी क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, इसके ऊपर आते हैं। मुझे अब आगाज़ करेंगे, पीछे जाएंगे। बचपन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे पैदा हुए, पैदाइश कहाँ पे है, कुछ शेयर करना चाहिए, कुछ बचपन की याद है। स्क्रीन पे हट के जो नज़र आते हैं हमें, उससे पीछे क्या है? लाहौर की पैदाइश है, ठीक है, पक्का लाहौरिया हूँ, चकोटा। और आबा अजदाद भी लाहौर के हैं। और मेरी पैदाइश तो निस्बत रोड की है। वैसे मेरे आबा अजदाद रंग महल कूचा चाबक सवारा के रहने वाले हैं। हम कक्के ज़ई हैं, और मेरे आबा अजदाद के को चाबक सवार कहा जाता था। उनके घोड़ों के अस्तबल होते थे। वेरी नाइस। तो हमारे आबा अजदाद रेंट आर्टिस्ट के काम करते, तो हमें चाबक सवार कहा जाता था। तो हम रंग महल के कूचा चाबक सवारा के रहने वाले हैं। तो फिर निस्बत रोड आए, तो मेरी पैदाइश निस्बत रोड की है। मेरी स्कूलिंग वो कैथेड्रल हाई स्कूल जो माल रोड पे है वहाँ की है। कॉलेज साइंस कॉलेज है। तो ये मेरा बचपन है। और इसके अलावा अब फिर जब मैं 9th-10th में था, हम अल्लामा इकबाल टाउन में शिफ्ट हो गए। सिंस देन हम अल्लामा इकबाल टाउन में ही रह रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस सर। सर बचपन से ख्वाहिश थी स्क्रीन पे आऊँगा एक दिन और पॉलिटिक्स डिस्कस करूँगा, या बस हो गया? डिबेटर था मैं अपने स्कूल में, और डिबेटिंग कंपटीशन मैंने जीते भी बहुत स्कूल में। लेकिन ये नहीं पता था कि जर्नलिस्ट बनूंगा। ये फिर हादसाती हो गया। वैसे मैं स्टूडेंट मैथ और फिज़िक्स का था। अच्छा, वेरी नाइस। तगड़े तरीन सब्जेक्ट आपने चुने। मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था डबल मैथ फिज़िक्स में, और वो की मैंने, लेकिन उससे फिर मैं जर्नलिज्म की तरफ आ गया। चने गुटा से जर्नलिज्म के अंदर जब सफ़र का आगाज़ होता है, तब से लेके अब तक की अगर आपके ख्याल में कोई पूरी जर्नी को अगर आपने कोई 2-3 लफ्ज़ों में समराइज़ करना हो, क्या कैसे करेंगे? क्या आपके लिए जर्नलिज्म कैसा रहा है? अच्छा रहा। मैंने जर्नलिज्म में बहुत ज़वाल भी देखा है, लंबी बेरोज़गारी भी देखी है, और 2-2 3-3 नौकरियां भी एक वक्त में देखी हैं,
ہر قسم کا موسم دیکھا ہے میں نے ایسے اپنی ہی ہوتا جرنلزم میں. آئی کین ریلیٹ. کبھی کوئی 1 روپے کا کام دینے کو بھی نہیں تیار ہوتا, کبھی کام ملتا رہتا ہے, تو پھر ایسے کبھی آتا ایک نوکری نہیں ملتی, کبھی 2 3 مل جاتی ہیں. تو یہ پارٹ آف لائف ہے. لیکن میں نے پروفیشن چھوڑا نہیں, اسی کو جاری رکھا, اور کوئی کام نہیں کیا میں نے زندگی میں. بڑی اچھی بات ہے. ویسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ چھوڑ کے نکلنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, لیکن سسٹین کرنا بات ہوتی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جا کے ہم نے جرنلزم کا اوور آل پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ڈو یو تھنک کہ میڈیا انڈسٹری ویسے ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز چینج کرنی ہو آپ نے, مطلب جس کا دل کرتا ہے, جس ٹائم دل کرتا ہے آپ کو افیئر کر سکتے ہیں, آپ باہر جا سکتے ہیں, بے روزگاری آپ کے سر پہ آ سکتی ہے, بچوں کا آپ کی فیس کہاں سے آنی نہیں پتہ چلتا, سو مینی پرابلم جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کوئی نوکری پکی تو صرف سرکار کی ہے. پرائیویٹ میڈیا میں تو یہ رہتا ہے, وہ ایلان مسک نے ٹویٹر خریدا, اس نے سی او کو بے روزگار کر دیا, وہ بھی 2 سال بے روزگار رہا. تو پرائیویٹ جاب میں جاب کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے. یہ صرف ہماری انڈسٹری کے ساتھ تو نہیں ہے. جتنے لوگ پاکستان میں پرائیویٹ جابس کرتے ہیں, پرائیویٹ جاب میں ایک رسک فیکٹر تو ہے, اسی لیے کہتے ہیں یہاں سروائیو کرنا بھی مشکل ہے. اور سرکاری نوکری تو آپ کو پتہ پھر نہیں جاتی ہے. تو ہمارے بھی جو جرنلسٹ سرکار کے ملازم ہیں ان کی بڑی پکی نوکری ہے, ہم انہیں کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ جو کوئی ایک نام ہی لینا اچھا چل جائے گا, تھوڑا سا ویوز آ جائیں گے, کوئی نام تو دے دیا کریں نا ساتھ, بات کرتے کے ساتھ نام ہونا چاہیے. کس کے آپ نے بات کی سرکار کے ملازم, کون ذہن میں آیا؟ بولے اے پی پی میں بہت سارے دوست ہیں جو رپورٹر سے 20 سال سے اے پی پی میں ہیں. ریڈیو میں بہت دوست ہیں جو ساری عمر ریڈیو میں رہے. پی ٹی وی میں بہت دوست ہیں جو پی ٹی وی رہے ساری عمر. تو ان لوگوں نے سرکاری جابس کی ہیں, اور وہ میڈیا کے ہی ہیں. اب ہم پی ٹی وی کے پروڈیوسر, کیا جی این این کے پروڈیوسر کو جرنلسٹ مانوں اور پی ٹی وی کے پروڈیوسر کو جرنلسٹ نہ مانوں, دونوں ہیں. ریڈیو کے پروڈیوسر کو جرنلسٹ نہ مانوں, یا ادھر کے کرنٹ افیئرس کو کرنٹ افیئر نہ مانوں, اے پی پی کے رپورٹر کو رپورٹر نہ مانوں, تو پھر یہ ٹھیک ہے. سر ماننا ہے اس کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں, جا کے جب ہم پڑھ رہے تھے, پھر میں نے ڈبل ماسٹرز کیا اور آگے ایم فل کیا, یہ ساری کے اندر ڈگریاں حاصل کرتے ٹائم نا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی بڑی آپ نے ان بائسڈنیس ہونی چاہیے آپ کے ایک جرنلزم کے اندر, یہ آگے لے کے. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, یا سرکار کے ملازم کی بات کر رہے ہیں, یا کسی کی بھی بات کر رہے ہیں, جاب سیکیورٹی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. میری اور آپ کی جاب سیکیور نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اچھا بھی کام کر رہے ہوں تو آرگنائزیشن لے آف کر سکتی ایسے ہے, ہی ہے, 100% اپنے ایسا ہی ہے. فائنینشیل کنسٹرینٹس میں بھی کر سکتی ہے, کسی اور بات پہ بھی کر سکتی ہے. سرکار کے جو ملازم ہیں ان کی نوکری تو پکی ہے نا. بالکل صحیح میں بات نے ہے. اس تناظر میں آپ نہیں سے آپ کی وہ بالکل میں سمجھ گیا ہوں, وہ والا پوائنٹ آپ کا سمجھ گیا ہوں. یہ میں نے جب آپ نے مجھے کہا نا کہ اس طرح نہیں وہ میں سمجھ گیا. یہ اگلا کوشچن میں تھرو کروں کہ جرنلزم کے اندر مجھے پڑھایا گیا جاتا تھا, یہ سب کو بتایا جاتا ہے جنرلی کہ شوڈ بی ان بائسڈ. پریزنٹلی ایسا رہا نہیں ہے. ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ کہ جرنلزم میں کوئی نہ کوئی کسی کی سائڈ پہ ہے, کسی ایک جماعت کی سائڈ پہ, کسی دوسری جماعت کی سائڈ پہ ہے؟ جسٹیفائڈ ہے. لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں نہیں سمجھ, مطلب میں ٹیکنیکلی بات سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور آدمی کی کوئی نہ کوئی سوچ ہے. اس کے نزدیک ٹھیک اور غلط کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے, رائٹ اور رانگ کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے, ملک کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے. اگر تو وہ جرنلزم کے 4 دائروں کے اندر اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں تجزیہ دے رہا ہوں تو میں اپنا انالیسز لکھ سکتا ہوں, جب میں کالم لکھ رہا ہوں تو میں اپنا تجزیہ اپنی سوچ لکھ سکتا ہوں, لیکن جب میں خبر دے رہا ہوں تو میں اپنی سوچ نہیں لکھ سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری خبر میں اگر میری سوچ ہے تو وہ غلط ہے, میرے تجزیے میں میری سوچ ہے تو وہ ہو سکتا ہے. آپ بات سمجھیں. تو ہمارے ہاں جب خبر میں سوچ ڈالی جائے تو اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. لیکن جیسے جو لوگ کالم لکھتے رہے ہیں ساری عمر, ہمارے سینئر, وہ اپنی سوچ لکھتے رہے ہیں. کوئی رائٹ پہ لکھتا رہا ہے, کوئی لیفٹ کا کالمسٹ تھا, کوئی کچھ تھا. اسی طرح آج کے اینالسٹ بھی کوئی رائٹ کا ہے, کوئی لیفٹ کا ہے, تو یا کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو وہ اگر وہ انالیسز میں اپنی سوچ دیتا ہے تو پھر تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا. جسٹیفائڈ, اٹس اوکے. کیونکہ سوچ اپنی, وہ اپنی اوپینین میکر بھی تو ہیں نا. ہم جب ہمیں اوپینین میکر بھی کہا جاتا ہے تو ہم اوپینین دیں گے تو اوپینین میکر بنیں گے. تو اگر کوئی اوپینین میکر کا عوامی مینڈیٹ سے ہٹ کر اپنا اوپینین ہو, ہاں میرا اپنا اوپینین ہے. مجھے میرا اوپینین ہو سکتا ہے مقبول نہ ہو, میرا اوپینین ہو سکتا ہے بہت غیر مقبول ہو سکتا ہے میں اپوزٹ ٹائٹ پہ بات کر رہا ہوں, وہ میرا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے لوگ نہ سننا چاہتے ہوں مجھے, ہو سکتا ہے لوگ مجھے سننا چاہتے ہوں, تو ڈپینڈ کرتا ہے. بس ٹھیک ہے, اچھا ہے. مجھے آئی لائک دی آنسر کہ بھائی
یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے, ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کریں, نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں. تو آئی لائک دی آنسر, مطلب ٹرانسپیرنسی مجھے نظر آئی کہ بھائی ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین, تو پک اینڈ چوز تو چلتا ہے, تو ٹھیک ہے. سوچ چلتے, میں پک اینڈ چوز نہیں سمجھتا. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, اسماعیل کو ہو سکتا ہے گرین کلر پسند ہو, ٹھیک ہے, اس نے گرین کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے, میں نے ہو سکتا ہے پنک یلو کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے اسماعیل مجھ سے 5 منٹ گرین کی تعریف کر سکتا ہے اور میں 5 منٹ یلو کی تعریف کر سکتا ہوں. تو اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی پسند ہے, اس میں باعث ہونے والی کیا بات ہے؟ اس میں بائی چانس پتہ ہے کہ اگر یہ چیز میری اپنی ذات کے لیے, اگر میں ایک چینل جب پہ آپ بیٹھ اپنا گیا, تجزیہ دے رہے ہیں, وہ 25 کروڑ عوام سن رہی ہے, پوری گلوبلی وہ جاری ریزونیٹ کر رہی ہے رائے آواز. تو میری سنی جا رہی ہے نا. یہ ایسی ہے جیسے ایک پالیٹیشین اپنا ویژن دیتا ہے, اپنی سوچ دیتا ہے نا. اس طرح ایک جرنلسٹ جب سینئر اینالسٹ ہو جاتا ہے, جب وہ تجزیہ کار ہو جاتا ہے, جب وہ اوپینین میکر ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی سوچ بتاتا ہے لوگوں کو کہ ایسا ہونا چاہیے. اور لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یا ان کو نہ کریں, ان کی رائے. سر مذاکرات آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں, ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا ہو رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل اباؤٹ اٹ. دیکھیں, پہلی نشست ہوئی, پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ لکھ کر دیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے بچے کو سڑک پہ پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, پرزنرز کو رہا کرانا ہے, مینڈیٹ واپس لینا ہے, اور اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم ختم کرانی ہے. مطلب ایوری بڈی نوز, اس میں میرے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. انہوں نے 10 دن لے لیے کہ ہم لکھ کر دیں گے. آپ کا خیال ہے یہ 10 دن کا کام تھا؟ میرے خیال میں اگر وہ سنجیدہ ہوتے کہتے ابھی لکھ کے دے دیتے ہیں. 5 منٹ میں عمر ایوب صاحب 4 باتیں لکھتے, کہتے ہیں لیں ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے, جواب دیں. پہلی تاریخ انہوں نے 10 دن کی لی. 10 دن بعد 2 جنوری کو دوبارہ بیٹھے, انہوں نے کہا 1 ہفتہ اور ٹائم دے دیں, ابھی ہمیں اور مشاورت چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ سنجیدگی ہے؟ انہیں تو بال گورنمنٹ کے کورٹ میں پھینکنا چاہیے نا, کہ فوری طور پہ کیوں نہیں دے رہے لکھ کے. ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں. ٹائم کل کرنا, تو ٹائم کل کر کے کیا ملے گا؟ میرے خیال میں وہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اٹس اے ٹرانزیشنل پیریڈ. ٹھیک ہے, انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ان کو دنیا سے وہ رسپانس نہیں ملا 26 نومبر کے بعد بھی جتنی انہوں نے ہائپ بنائی. حکومتوں نے ان کا نیریٹو بائی نہیں کیا, میسیکر والا اسلام آباد. واز دیٹ ایکچولی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کنٹینیو کریں گے ٹرمپ والی, واز دیٹ ایکچولی جسٹ اے نیریٹو؟ I feel it was just a narrative. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ I feel it was just a narrative. When it's a love massacre, it was a narrative. ٹھیک. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے, جو میں سمجھتا ہوں 20 جنوری کو, اس لیے انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی. وہ فروری میں دوبارہ اسلام آباد پر اپنا کریں گے. پھر ان کو خیال ہے کہ امریکی مداخلت کا موقع مل جائے گا, پھر لاشوں کی سیاست کریں گے. پھر اس دفعہ شاید امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, رچرڈ گرنیل ہوگا, اور لوگ ہوں گے, اور پھر ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے. ادروائز تو آپ کو 22 دسمبر کو ان کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ کے کہنا چاہیے تھا کل جواب چاہیے. آپ ہی کہہ رہے ہیں میں 10 دن بعد چارٹر آف ڈیمانڈ دوں گا, 10 دن بعد دوبارہ بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں میں 1 ہفتے بعد اور دوں گا. اس کا مطلب آپ بالکل سیریس نہیں ہیں. ویسے اگر اسی دن دے دیا ہوتا, آپ کے خیال میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں جسٹیفائڈ ہیں؟ سر گورنمنٹ اس کا کوئی رسپانس لکھ کر دیتی نا, ایز این اینالسٹ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جواب دیتی نا گورنمنٹ. مطلب رہائیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے کرنا ہے. ان کا موقف ہوتا ہے کہ آپ بار بار مقدمے بناتے ہیں اس لیے ہماری رہائیاں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مزید قانون نہ توڑیں, ہم مزید مقدمے نہیں بنائیں گے, آپ پہلے مقدمات سے رہائیاں لے لیں. کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون نہ توڑیں, تو کئی مقدمات تو ڈونٹ یو تھنک پولیٹیسائز تھے, اس کے اندر قانون نہیں توڑا گیا تھا, بار بار بنائے گئے. مثلاً مطلب اگزامپل اگر ہم لے لیں جا کے 9 مئی والے واقعے کو لے لیں, اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں, اگر کہتے ہیں جی بڑا سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے, اس سے ہٹ کے اگر ہم اسے سنم جاوید کی اسٹوری ہسٹری کو لے لیں, اس کے اندر بھی ریپیٹڈلی جب ہم نے دیکھا کہ بنائے گئے ہیں تو چلتے گئے ہیں. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جو اور نام آتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے سینسٹیو ڈسکشن ہو جاتی ہے تو نہیں لیتے. لیکن پولیٹیسائز تو کیے جاتے ہیں نا مقدمات کو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقدمات بنائے بھی گئے, ایک جگہ سے رہائی ملتی ہے, کہیں اور بنائے. فواد چودھری پہ پتہ نہیں لوٹا چوری بھی ڈال دیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹلمنٹ تو ہو سکتی ہے نا کہ مزید مقدمات نہ بنائے جائیں. یہ ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن پر بھی بات ہو سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتا؟ ابھی تو انویسٹیگیٹو سٹیج میں ہے. 9 مئی تو انویسٹیگیٹو سٹیج پہ نہیں ہے, وہ تو ٹرائل سٹیج پہ ہے.
جب مقدمہ ٹرائل میں چلا جائے, تفتیش مکمل ہو جائے, تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. آپ عدالت کو کہیں گے بھی تو وہ نہیں بنائے گی. تو ان کی تو یہ ڈیمانڈ تھی نا کہ ملٹری ٹرائل ہونا نہیں چاہیے سویلینس کا. چلیے یہ ٹرائل بھی انہیں عدالت سے کہنا چاہیے نا, جا کے حکومت سے کیوں کہہ رہے ہیں. عدالت کویش کرتے سارے ملٹری ٹرائل, اور پھر ان کے اپنے دور میں ہوتے رہے ہیں. دیکھیں اسماعیل صاحب, آپ چائے پیتے ہوئے مجھے چائے پینے سے منع نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کی سر بات پہ کاؤنٹر دے رہا تھا, جہاں پہ آپ نے کہ اپنی حکومت میں ہوتے رہے وہاں پہ میں نے آگے سے سر ہلایا, کیونکہ جو بات جسٹیفائڈ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. آپ پینٹ کوٹ پہن کر مجھے پینٹ کوٹ کی برائی نہیں بتا سکتے. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. Even then, if you are doing something wrong, you cannot preach that to me. اگر آپ خود کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس پر مجھے تبلیغ نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ مطلب کہ کوئی خود جو برائی کر رہا ہو وہ اس کے بارے میں دعوت و تبلیغ بھی کر لے. اچھا, میں اس کے اوپر نا آخری جو اگر خان صاحب کے آخری جو انٹرویوز ہیں نا, اس کے اندر سے ایک مہدی حسن صاحب کے ساتھ بھی ان کا انٹرویو ہے, جس کے اندر انہوں نے سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کی حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی اپنے دور حکومت کے اندر بھی یہی سب کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک مطیع اللہ جان کا نام یاد ہے, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس اعتبار سے چار دیواری کا تقدس کا نام نہیں یاد ہے انہیں, وہ وقار کے بیٹے کا نام نہیں یاد ہے. 32 ٹرائل ہوئے, انہیں کیوں نہیں, اگر ان کو نہیں یاد ہے تو یہ ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک آدمی 3.5 سال ملک کا وزیر اعظم رہ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں اس کی رعایا کے ملٹری ٹرائل ہوتے رہے سیویلینس کے. وہ روز ہیلی کاپٹر سے بنی گالا آتا تھا, چلا جاتا تھا, اسے نہیں پتا تھا سیویلینس کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں. وہ موج لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, وزیر اعظم بنا ہوا تھا. ایک ملٹری ٹرائل والا ایسپیکٹ آ گیا اس حکومت کے اندر, تو گولی چلائی گئی اپیرنٹلی, وہ لوگ کہتے ہیں کہ گولی چلا دی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 پولیس والے بھی مرے ہیں, جواب میں بھی گولی کے جواب میں گولی چلی. جب آپ ریاست پہ گولی چلائیں گے, ریاست آگے سے کیا کرے گی؟ ریاست کے لوگ سینہ آگے کر دیں. ریاست پہ گولی کیسے چلائی؟ جب 2 پولیس والے مرے, وہ کیا مچلس کی گولیاں کھا کے مر گئے ہیں کیا؟ پی ٹی آئی کے جو اٹک پہ پولیس والا مرا, جو آگے مرا, وہ کیا مچلس کی گولیاں کھا کے مر گئے ہیں؟ وہ بھی گولی کھا کے مرے ہیں. ڈیبیٹیبل. تو میری بات سنیں, پہلے تو اٹک پہ پولیس والا مرا, یہ تو مطلب آپ سوال یہ ہے کہ اگر تو گولی کے, دیکھیں آپ نے سیلف ڈیفینس میں کچھ کیا ہے, کوئی آپ کو مار رہا تھا, آپ نے اس کا اپنی جان بچانے کے لیے مارا. آپ نے بھی کہا ہے فروری میں وہ دوبارہ اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. میں کہتا ہوں چلے اپنا رائٹ ایکسرٹ کرنے جائیں گے دوبارہ سے, پیسفل ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ آئینی حق ہے ان کا, وہ ایکسرٹ کرنے کے لیے اسلام آباد دوبارہ جائیں گے. لیٹ سپوز وہ جاتے ہیں, اور اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ گولی چلاؤ گے تو اپنا رائٹ فل ڈیفینس تو ان کا حق بنتا ہے, ریاست کا حق ہے. تو اگر یہ عسکری جدوجہد دیکھیں, سیاسی اور عسکری جدوجہد میں فرق رکھیں. سیاسی جدوجہد غیر مسلح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ عسکری جدوجہد کوئی ایویڈنس ملا نہیں, کوئی ایویڈنس گولی لگی ہے تو پھر مسلح تو تھی نا. دیکھیں میری بات, آپ میری بات, پولیس والے کا خون ناحق ہے تو پھر آپ, میں مان لیتا ہوں آپ کے نزدیک وہ غریب کا خون ہے, وہ سرکار کا جونیئر ملازم ہے, آپ کے لیے اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں کہ وہ ریاست کے حکم پہ وہاں کھڑا تھا تو آپ نے اسے مار دیا. کوئی بات نہیں, آپ مار دیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا پورا, آپ, میں تو نہیں, میں کیا کہوں. اچھا, اس کا کاؤنٹر وہ لوگ دیتے ہیں کہ 30-35 شہری تھے, 100-150 پہ گولی چلا دی گئی, 30-35 شہید ہو گئے, اگر ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر پہلے کے دیکھیں نا, پہلے گولی کس نے, کین اٹ بی پرووڈ ان دا کورٹ آف, بالکل اٹک پہ چلی, کیا اٹک پہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو گولی لگی؟ سر آئی ڈونٹ ہیو اینی, اٹک پر ریاست کے بندے کو گولی لگی, تو گولی تو اٹک سے چلی نا. چلیں اس کو اور طرف لے کے جاتے ہیں, اس ڈسکشن کو ایک اور دیتے ہیں جا کے, ایک اور طرف اس کو اینگل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ آبویسلی یہ وہ والی ڈبیٹ ہے جو کہ پولیٹیسائز ڈبیٹ ہے, پولیٹیکل ڈبیٹ ہے, جس کا کوئی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, جی پروو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں پروو کر سکتے؟ سر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا, آپ بیانی کی حد تک کہہ سکتے ہیں, بیانی کی حد تک تو پروو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ میری بات سنیں سر, وہ مانا نہیں جاتا نا. کیوں نہیں مانا جاتا سر؟ وہ دکھا رہے ہیں, وہ لوگ دے رہے ہیں, وہ لوگ آ کے بار بار وہاں پہ ایویڈنسز دے رہے ہیں, مطلب بھرا پڑا ہے. اگر ہم پی ٹی آئی والوں کا دیکھیں سر, وہ ایویڈنسز کورٹ آف لاء میں لے آئیں. دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ اسلام آباد میں دائر کی, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 137 لوگ کتنے مسنگ ہیں اور 12 لوگ مر گئے. ٹھیک, ایسے ہی تو ٹھیک ہے, ایسے ہی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی, کورٹ آف لاء میں انہوں نے ایک استغاثہ فائل کیا. اب قانون کے تحت 12 لوگوں کے ورثہ تو انہوں نے لانے ہیں نا جو مدعی بنیں گے. پی ٹی آئی تو ان کی مدعی نہیں ہو سکتی.
اور 135 لوگوں کے بارے میں گورنمنٹ نے جاری کر دیا کہ کچھ اٹک جیل میں ہیں, کچھ جیلم جیل میں ہیں, کچھ پنڈی جیل میں ہیں, ایک بندہ انہوں نے ویریفائی کرا دیا جیل میں کہ مسنگ نہیں. تو میرا مطلب ہے یہ چیزیں حقائق کے تحت, فیکٹس کے تحت ان کا نتارہ تو ہو سکتا ہے. اگر آپ فیکٹس جاننا چاہیں, اگر آپ نہ جاننا چاہیں تو آپ کی مرضی. تو ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے, لیکن آپ کی کافی بھی آئی ہے, میں نے کہا وہ بھی ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں, بریک بھی مل جائے گی. سر وہ پلیز دے دیجیے گا جی, بلیک مجھے دے دیجیے گا. اچھا جی, پروڈیوسر صاحب معذرت, لیکن اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ اس کو چلائیے, ہماری کینڈیڈ ڈسکشن کو کینڈیڈ رہنے دیں. اچھا تو سر سب سے پہلے تو مذاکرات ہم اس ٹیبل پہ کرتے ہیں, پھر ان کو کہیں گے کہ وہاں بیٹھ کے کریں گے, کیونکہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل سمجھ میں آتا نہیں ہے. مطلب کہ اگر میں کہوں کہ کوئی اور سولوشن سمجھ میں نہیں آتا پاکستان کا. ابھی تو میں نے فارم 47-45 کی ڈیبیٹ پہ بھی جانا ہے, پچھلا سال جیسا گزرا اس پہ بھی جانا ہے, اور خان صاحب کے 3 سال ٹینیور کو اس سے بھی کمپیریزن کرنا, اور مستقبل کیا اس کی بھی بات کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ پچھلا سال بہت اچھا گزرا ہے, تو پھر میں کاؤنٹر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہوگا کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, بچے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنی مایوسی کیوں ہے. تو اس ساری ڈسکشن کو لے کے چلنا ہے, لیکن اوور آل پھر لائے عمل کیا ہونا چاہیے, مستقبل کس طرح لے کے چلیں, آگے کیا چلیں. میرے خیال میں جب باہر سے امید ٹوٹ جائے گی اور یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کے اندر کرنی ہے, پھر جو مذاکرات ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ہاں, مذاکرات ہوں گے. تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں, وہ امریکی مداخلت بھی تو کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم ان کی حکومت کو بھی نو کانفیڈنس بھی اسی وجہ سے آیا تھا, جو بائیڈن کی وجہ سے آیا تھا. تو پھر وہ امریکہ کے پاس آج کل بیٹھے ہیں کہ دوبارہ, اگر ان کا یہ یقین ہے تو وہ امریکہ کے پاس بیٹھے ہیں دوبارہ اقتدار لینے کے لیے. وہ ہم دوبارہ امریکہ کے پاس ہی بیٹھے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر میرا مطلب ہے کہ ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر امریکہ, جب وہ خود امریکی کندھوں پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کا, وہی بات ہے, آپ چائے پیتے ہوئے مجھے چائے پینے سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے لیے, اگر وہ خود کو جائز سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر فوج کی حمایت سے آنے کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ لاجیکل سی بات ہے جی. اگر وہ خود امریکی لابنگ کے سر پہ آنے کو جائز سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرا تو یہ موقف ہے کہ آپ سیاست میں وہی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کا نظریے پہ آپ پورے اترتے ہو. باقی اگر لوگ نہیں مانتے تو میں تو لوگوں کو منانے کے لیے نہیں بیٹھا, میری اپنی ایک رائے ہے, میں اس رائے کے تحت سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے عمل اور اس کے نظریات کے درمیان جانچنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, حکومت صحیح کام کر رہی ہے, ٹھیک جا رہا ہے, خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں. جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں بہتری کی ہر وقت گنجائش پھر ہے. آپ جمہوریت, میں کہوں گا جمہوریت 45-47 میں جمہوریت کدھر گئی؟ نہیں 45-47 کے اندر بھی جمہوریت ہی ہے. نہیں ایسے تو نہیں مکمل دیکھیں 45-47 میں آپ کی باتوں سے کافی, میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, لاجیکل باتیں ہیں, لیکن اس کے اندر جا کے کس طرح, چلے مجھے جسٹیفائی کرتے ہیں, سمجھا دیں, ہو سکتا ہے میرے میں غلطی ہو. اس کے اندر ایک نظام موجود ہے 45-47 کے اندر, ٹریبیونلز کا, الیکشن کی دہاندی کا, سب کچھ. دیکھیں نا اب جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز دی ہیں ان میں مینڈیٹ کی واپسی کی ڈیمانڈ تو انہوں نے نہیں رکھی. نہیں ہے, بالکل ہے. نہیں اب تو 2 رہ گئی نا, اب 2 رہ گئی, لیکن وہ شروع سے انہوں نے خود ہی اس سے وڈرا کر لیا. ہم نے تو کسی نے ان کو وڈرا کرنے کے لیے کہا. لیکن پہلے دن سے عوام کا مینڈیٹ واپس کرو, تو پہلے دن سے وہ پیٹ کے بیچارے میرا خیال ہے پہلی شرط مذاکرات کی یہ ہونی چاہیے تھی. پہلی شرط تو دیکھیں بدل, وہ اپنے وڈرا کر گئے نا اپنے اسٹانس سے. اچھا یہ میرا خیال ہے, یہ آپ اس کو if you can put it like that, why not I should put it, it should not be the number one. مطلب اب انہوں نے جب تھریش آؤٹ کی پرائرٹیز تو مینڈیٹ کی واپسی پرائرٹی میں نہیں آئی. وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا, وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے باقی مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کو شاید دوبارہ سے الیکشن میں جانا پڑے. یہ مائنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ, مطلب آپ میری بات سنیں, 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن میں دوبارہ الیکشن کیسے ہیں؟ عوامی مینڈیٹ کی وجہ سے. نہیں میں نے کہا فار دی سیک آف آرگومنٹ میں نے آپ سے مان لیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اس جوڈیشل کمیشن نے کہہ دیا کہ میرا مطلب 9 مئی فوج کا فالس فلیگ آپریشن تھا. برس کر میں مان لیتا ہوں, حکومت کیسے چلی گئی؟ ٹھیک ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے, 26 نومبر پہ وہ کہتے ہیں جی گولی چال گئی, حکومت کیسے چلی گئی؟ حکومت تو نہیں جاتی, مطلب کسی نے کہا جی سول نافرمانی ریمیٹنسز بند کرا دیں, میں کہ اس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے گی. فرض کر لیں ریمیٹنسز میں 50% ڈراپ آ جاتا ہے, کیا حکومت چلی جائے گی؟ نہیں. تو اس لیے پاکستان کو ضرور نقصان ہوگا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے مینڈیٹ کی واپسی سے وڈرا کر لیا ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے الیکشن نتائج کو قبول کر لیا ہے. They want to move it, ورنہ وہ اس کو نمبر 1 رکھتے. اچھا نہیں ایسا پرائرٹی میں نیچے آ گیا.
ایسا ہے نہیں. اگر آپ آپ بتائیں کیوں وڈرا کیا انہوں نے؟ سر دیکھیے میں آپ کو بڑا پریکٹیکلی وہ ایک چیز آپ مجھے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی تو شاید سمجھ آتی کہ وہ کہتے جی اس کے لیے نیا الیکشن ہوگا 2/3 ہوگا, تو یہ مینڈیٹ کی واپسی سے وڈرا کیوں کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ وہ ایک چیز اس ٹائم پبلک نالج ایک چیز ہوتی ہے جا کے, کچھ حقائق کا ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے جا کے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ حقائق کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا, تو یہ وہ والی داستان تھی جس کے اندر گلوبل میڈیا نے رپورٹ کیا. میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اسٹارٹس, فیکٹس, کوٹس, آرٹیکلس شیئر کر سکتا ہوں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی الیکشنز جو تھے, مطلب کہ وہ ایک ریگنگ کی ایک ایسی مثال قائم کی گئی جہاں پہ جس کی اور کوئی آپ دوسری اگزامپل نہیں دے سکتے. میں آپ سے متفق نہیں ہوں. میں نے 2014 میں یہاں ایک دھرنا دیکھا, کنٹینر لگا تھا, 129 دن میں سنتا رہا. بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے, بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. آپ اور میں بھی اس دھاندلی میں بہہ گئے. ہمارے کئی سینئر جرنلسٹ آج معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس وقت. اللہ کا شکر ہے میں اس وقت بھی اس طرف نہیں تھا. تو جب جوڈیشل کمیشن بنا وہ دھاندلی ثابت کر سکے. ان سے پوچھا گیا 35 پنچر کیا ہے, انہوں نے کہا یہ تو سنی سنائی بات ہے, میں نے کسی سے سنی تھی. تو یہ اور آپ میری بات سنیں, 35 پنچر کی کتنی داستان تھی. ٹھیک ہے, کوئی ثبوت تھا عمران خان کے پاس 35 پنچر کا؟ ٹھیک ہے, کوئی عدالت میں دے سکا؟ وہ اس دفعہ ثبوت ہے پتہ نہیں. تو تب ہمیں کہتے تھے 35 پنچر کے بھی ہیں, تب تو کہتے تھے سفارتکار گواہ ہیں 35 پنچر کے. دیکھیں میں ماضی کی بنیاد پہ بات کروں گا. میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے 2014 میں کہ آپ نے جھوٹ بولا دھاندلی کے نام پر. آپ اپنی سیاست کر رہے تھے اور ملک کو سیبوٹاج کر رہے تھے دھاندلی کے نام پر. ہو سکتا ہے اس ٹائم دھوکہ ہوا, اس دفعہ نہ ہو رہا ہو. مجھے کیا پتا, مجھے لگتا ہے آج بھی دھوکہ ہے. چانس دے دیں. میں نہیں دینے کو تیار, میرا مطلب یہ ملک کا معاملہ ہے, میں نہیں دینے کو تیار. جس نے میرے ساتھ ایک دفعہ جھوٹ بولا میں دوسری دفعہ کہتے مان لوں. دھاندلی کے نام پر اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ جھوٹ بولا, 129 دن دھرنا دیا, بعد میں جب عدالت اس کے کہنے پہ جوڈیشل کمیشن بنا, اس کی شرائط پہ, اس کے TOR پہ جوڈیشل کمیشن بنا, اور اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ہنستا ہوا باہر آ گیا ملک کے ساتھ تماشا کرتے ہوئے. آپ مجھے کہتے ہیں اس پہ یقین کر لو. نہیں کرنا یقین. اچھا جی ٹھیک ہے. ویسے آپ میں نے دیکھا ماننے کو کہ تھوڑا ایڈوانٹیج تو دیں, چانس تو دیں. مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات پھر کیسے کریں گے؟ مذاکرات ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہلکا سا ایڈوانٹیج وہ چھوڑ کے کہ یار کوشش کریں, ڈویژن ختم کرنے کی کوشش کریں. فرسٹ گورنمنٹ تھی, ملک میں نئے انتخابات پر مذاکرات ہو رہے تھے. اب میری بات, نئے انتخابات کی ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے, کر دیا. یہ ہم نو کانفیڈنس کے بعد وقت کی بات کر رہے ہیں. جب شہباز شریف وزیر اعظم تھا, بالکل ملک میں نئے انتخابات کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا تھا, جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اگلے دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا. پتہ نہیں فرد جرم تو 3 سال سے عائد ہو رہی تھی, وہ تو 3.5 سال عائد ہوتی رہی. وہ تو روز ہی فواد چوہی صاحب عائد کر رہے تھے. میرا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اپنی گرفتاری کے, اپنی وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی گرفتاری کس کی کرائی تھی؟ شہباز شریف کی. اور 3.5 سال اس میں فرد جرم ہی تو عائد ہو رہی تھی. صادر رفیق نے بھی کہا, خالد صاحب نے بھی کہا کہ جا کے میری گرفتاری کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں تھا, حکومت کا ہاتھ نہیں تھا. تو صادر رفیق صاحب کا موقف ہے, مطلب صادر رفیق صاحب کا موقف ہے. موقف کو کچھ تو امپورٹنس دینا, وہ سینئر لیڈر ہیں اسی جماعت کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر اگر عمران خان اس سارے کا ذمہ دار نہیں ہے تو بینیفیشری تو ہے نا. بینیفیشری ضرور, بالکل. میں آپ کہہ سکتے ہیں نظام کے بینیفیشری تو ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف پر تو 3.5 سال فرد جرم ہی عائد ہو رہی تھی. اور کیا ہو رہا تھا؟ ہم روز فرد جرم ہی سنتے تھے. شہزاد اکبر کی 150 پریس کانفرنسیں اور فواد چودھری کی 250 پریس کانفرنسیں, مراد سعید کی 780 پریس کانفرنسیں اور فیصل واڈا کی 422 پریس کانفرنسیں شہباز شریف کی فرد جرم پہ ہی ہیں. لگی یا نہیں لگی, روز میڈیا میں لگ جاتی تھی. آپ بھی شکار ہیں اس نیریٹو کا کہ جس دن لگنی تھی اس دن وزیر اعظم شکار ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میں تو آپ کو فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں. میں دیکھیں پتہ کہ میں اگر میں بتاتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. میں جب وہ وزیر اعظم بنا عمران خان, پہلی گرفتاری شہباز شریف کی, وہ نیب کے دفتر میں تفتیش کے لیے گیا, اسے وہاں پکڑ لیا.
میں پہلے آپ نے جو میرے اوپر شکار کا بات کیا, میں شکار کس طرح نہیں ہوں. بہت سے لوگ شکار ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ ڈونٹ فیل آئسولیٹڈ. اچھا, میجورٹی میں 2/3 ہوں گے جو شکار ہوں گے. مجھے نہیں پتا, پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات. اگر 2/3 ہیں تو پھر عوامی مینڈیٹ تو نہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ بھی ہیں تو میں ان کی بات مانوں. میں پتہ کیا دیکھیں, مجھے اپنی حق کی بات کہتے ہیں. میں دوسرے چینلز پہ جب ایز این اینالسٹ بیٹھتا ہوں نا, اگر مجھے کوئی کہ شکار ہو تو میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. یہاں تو میں ایز اے ہوسٹ ہوں اور آپ میرے اینالسٹ ہیں, آپ میرے گیسٹ ہیں, آپ میرے ایوری سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ تو اپنا تجزیہ کچھ دے نہیں سکتا. تو آپ میں کیسے میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے. نہیں سر, میں انجوائے کر رہا ہوں, کانورسیشن سیکھنے کو مل رہا ہے, میرا کام سیکھنا ہوتا ہے. آپ کی دیکھیں لاجیکل سی پیاری سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جا کے. لیکن مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے کیا سوال کرنا ہے, مجھے پتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں شکار والے بالکل نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ شہباز شریف پر فرد جرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف 2018 میں جب عمران خان گرفتار ہوا, پہلی گرفتاری شہباز شریف کی تھی. ٹھیک ہے, اور انہیں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. ایک دفعہ ضمانت ہوئی, دوبارہ پھر گرفتار کیا گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایک ریسرچ پروجیکٹ لکھیں. ٹھیک ہے, 2018 سے جب تک شہباز شریف پرائم منسٹر بنا, کتنی دفعہ میڈیا میں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے فرد جرم عائد کیا اور کہا کہ آج ہو رہی ہے. پھر اس دن والی بھی بات کر لیں. جو باقی سارے نیب کے مقدمات تھے بنال عدالتوں سے ہی ختم ہوئے ہیں نا. آپ میری بات سمجھیں. اچھا, اب تو آپ نیب ترمیم پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ عمران خان خود ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے. جو بندہ سپریم کورٹ کہہ رہا تھا کہ یہ نیب ترمیم غلط ہیں اور میں ان سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, آپ کو پتہ ہے اس کا پہلا بینیفیشری کون ہے؟ عمران خان. اس نے کہا مجھے پہلے کا نہیں پتا, لیکن مجھے باقی 10-12 کا ضرور پتا ہے. نہیں, اس کا پتا ہونا چاہیے تھا نا آپ کو. سر باقی 10-12 بھی تو ہیں. آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان نیب ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا سپریم کورٹ میں. اور جب وہ سپریم کورٹ سے اپہیلڈ ہو گئیں تو وہ پہلا آدمی تھا جس نے اس سے فائدہ اٹھایا. شہباز شریف نے تو بعد میں اٹھایا. تو لیکن فائدہ اٹھا کے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ 1.5 سال کا ٹائم ہونے والا ہے. کون؟ خان صاحب, اگر مطلب یہی بات کریں کہ فائدہ اٹھایا یا بینیفیشری ہیں سسٹم کے, یا باہر آنا چاہتے ہیں یا این آر او لینا چاہتے ہیں, ان میں اور باقی سیاستدانوں میں فرق سمجھیں. اچھا, باقی مطلب نواز شریف پہ آپ نے پاناما کا مقدمہ بنایا, اس نے اپنے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں بننے دیا کیونکہ قانون نہیں توڑا. آپ میری بات سمجھیں. انہوں نے وہ ایک مقدمہ بنا, شہباز شریف پہ آپ نے مقدمے بنائے, انہوں نے مزید مقدمے نہیں بننے دیے کیونکہ مزید قانون نہیں توڑا. جب سیاست یہاں زمان پارک کو 9-0 بنانے کی کوشش کی گئی, مقدمات بنتے گئے. 9 مئی کی گئی, مقدمات بنتے گئے. آپ جب قانون توڑیں گے تب مقدمات بنتے جائیں گے. باقیوں نے نہیں توڑے قانون, اس لیے نہیں بنے, ورنہ خان صاحب کو رعایت نہ کرتے. جو اے سی اتارنے کو تیار تھے, ان کے ہاں کو جلوس ان کی مرضی کے بغیر نکالا جاتا ہے, حکومت کی اجازت کے بغیر, وہ بھی مقدمہ بنا دیتے. تو مانے کئی مقدمات جو تھے وہ انجسٹیفائڈ رہے ہیں. مطلب ہم چلیں عدت پہ نکاح کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, اس پہ تو میں بھی آ ہی نہیں رہا, میں اس سے پیچھے ہی چلا جاتا ہوں. جس ٹائم بھی جب آپ کو جس ٹائم ان کا اریسٹ بھی ہو رہا تھا, اس ٹائم بھی ان کے اوپر مقدمہ تھا کہ پتہ نہیں کسی اور شہر کے اندر بیٹھ کے کیا کیا جا رہا ہے. مطلب باقی فواد چودھری کی میں نے بھی ایگزامپل دی کہ کیا چیز چرائی جا رہی ہے, لوٹے تک کی مطلب ایگزامپل چھوٹی چھوٹی. باقی جو میں نے پہلے بھی کی ہیں بڑے زیادہ پولیٹیسائز مقدمات وہ والے تھے جس کے اوپر مطلب آپ کو ہنسی بھی آئے, شرمندگی بھی ہو. سر یہ ساری آپ کو چیزیں کوٹ کر رہا ہوں. یہ تو آپ نے جنرل سے بات تو جنہری کی, سر آپ کو جنہری کی چیزیں بھی آپ کو ڈسکس کریں گے. 9 مئی ہوا, 36 شہروں میں ہوا, 36 شہروں پہ خان صاحب پہ مقدمے ہوں گے. ہی واز دی ماسٹر مائنڈ, ان کی پارٹی کر رہی تھی ان کے اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. 26 نومبر ہوا, ان کی فائنل کال تھی, ان کی پلاننگ سے ہو رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے سارا کچھ. وہ کیسے بھری جیل میں بیٹھ کے؟ ہاں جی, جب سب لوگ مل کے فائنل کال کی اعلان تو انہوں نے کیا. 26 نومبر کی کال کا اعلان کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. تو اتنے پاورفل ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے پورا ملک بند کرائی جا رہے ہیں, اتنی طاقت ہے, اتنے مقبول ہے. پاورفل تو دیکھیں ٹی ایل پی بھی ہے, ملک بند کرا لیتی ہے نا, ایک سیٹ نہیں جیت سکتی. آپ نے جب انہوں نے دھرنا دینا شروع کیا تھا, مارچ کیا تھا, آپ نے جی ٹی روڈ کی خندقیں کھودی, خان صاحب نے کہ نہیں کھودی, راستے کنٹینر لگائے کہ نہیں لگائے. ٹی ایل پی بڑی جماعت تھی, اس کا بڑے چھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتھا سیاست ایک اور چیز ہے, یہ جتھا سیاست ہے پی ٹی آئی کی. مطلب جب آپ اس طرح جتھا اکٹھا کر کے کہیں حملہ کرتے ہیں نا, تو یہ جتھا سر. اچھا چلے مجھے سمجھا دیں, یہ جتھے میں ایک جتھے سیاست میں اور مقبول لیڈر ہونے میں کیا ڈفرینس ہے؟ یعنی بھٹو صاحب اگر ہم کہیں کہ جی پورا بڑا عوام اکٹھی کرتے تھے, ان کی سیاست میں یا وہ مقبولیت تھی.
خان صاحب کی مقبولیت کو جتھا کہہ دینا, اور وہ تو رائٹ فل ایکسرسائز کر رہے ہیں نا اپنی, مطلب آئین کے اندر آپ کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, یہ تو سائڈ پہ چیزیں ہیں, تو لیکن وہیں پہ آپ کی فریڈم کہ آپ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکیں, آپ احتجاج کر سکیں پیسفل, تو وہ بھی تو موجود ہے. پیسفل آپ نے خود کہا سر اتنے پیسفل, آپ کے فکرے میں لفظ پیسفل موجود ہے, بالکل ہے نا, تو بس جب پیسفل نہیں ہوگا تو پھر آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں ہوگا. ایک منٹ میری بات, آپ لاہور رہتے ہیں؟ جی جی بالکل. لبرٹی چوک جاتے ہیں؟ جی جی بالکل جانا ہوتا. کتنے پلازے ہیں وہاں؟ سر ہوں گے, کافی پلازے ہوں گے. صرف عسکری ٹاور کو کیوں آگ لگی؟ اس کے ارد گرد بھی تو پلازے ہیں, اس سے بڑے پلازے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ صرف عسکری ٹاور کو کیسے آگ لگی؟ یہ 9 مئی پہ ہم گئے, میں 26 نومبر پہ تھا. میں سمپل بات سنیں, دیکھیں آپ احتجاج دیکھیں, 26 نومبر پہ اسی طرح میں آپ کو 26 نومبر کی مثال دے دیتا ہوں. آپ لوگوں کی طاقت سے نکلے ہیں, یہ آپ بڑے بڑے پنکھے, اپنی آنسو گیس کی گنیں, اور وہ جو آپ جہاز ٹائپ پنکھے کہ میں آنسو گیس کو ریورٹ کر دوں گا, یوں تو ایک فوج دوسری فوج پہ حملہ کرتی ہے. یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کے بڑے بڑے پنکھے لے کر اسٹریٹجی سے کہ میں نے آنسو گیس کو ڈائیورٹ کیسے کرنا ہے, میں نے ان کے لاٹھی چارج کے لیے میرے پاس بھی کنڈے والے ڈنڈے ہونے چاہیے. دیز آر ناٹ پرامن احتجاج. بالکل ٹھیک ہے. آخری ایک اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آئے گی, تشدد احتجاج. آخری اسٹیٹمنٹ ہے کہ پھر ہم نا اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم ادھر ہی نہیں, میرا کام ہے آپ کو قائل کرنا. میرا کام اپنے آرگیومنٹس دینا ہے. محسن نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ 5 منٹ پہ گولیاں چلانے سارے دوڑ جائیں گے, اس کے بعد گولیاں چل بھی گئیں, ایسا ہوا, دوڑ گئے سارے. لیکن وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی, پھر کہاں سے آئی وہ اسٹیٹمنٹ؟ میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. گولی یا گولی منسٹر انہیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انٹیریئر منسٹر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا لگا مجھے آپ کا جواب. ٹھیک ہے نا, اب آگے اپنی ڈسکشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جا کے. یہ جو اب تک والا پارٹ تھا پلان بالکل نہیں تھا, لیکن اور یہ صرف 2 منٹ کے لیے ہم نے اس پہ آنا تھا, لیکن وہ ڈسکشن کو جب آپ انجوائے کرتے ہیں, مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جب آپ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو لرننگ پروسیس کی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اچھا سر, علمی ڈبیٹ ہمیشہ ہونی چاہیے. اچھا ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں ابھی ہم نے ہلکی سی تو ڈسکس کی ہیں, کیا ہوگا, امید لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی کیلکولیشن ہے کہ ہوگا. آپ کی کیا؟ میری کیلکولیشن ہے نہیں ہوگا, لیکن میری کچھ مطلب سینئر ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے. مثلاً پچھلے دنوں لاہور میں ایک تھنک ٹینک کی ڈسکشن تھی جس میں سابق فارن سیکرٹری اعزاز چودھری, سابق انسپیکٹر وہ ایمبیسڈر ٹو امریکہ منصور علی خان, اور اس کے ساتھ ایک جنرل بلال اور سینئر لوگ بیٹھے تھے. وہاں بڑی ہیلدی ڈبیٹ ہوئی ٹرمپ ایرا پہ. تو ایک اندازہ تھا کہ اگر کال آئے گی بھی تو وائس پریزیڈنٹ وینس کی آئے گی. اٹ ول ناٹ بی فرام ٹرمپ, ناٹ فرام سیکرٹری آف اسٹیٹ, کیونکہ وہ ایک ویک لنک ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ میں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے اور وہ ان کے فنڈرز تھے, اور انہوں نے اپنی اس ووٹ بینک کو, اس پریشر کو ریلیز کرنا ہے کہ جو ان کے اوپر اب چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنے پیسے لگائے ہیں تو اب آپ فون بھی نہیں کریں گے. موجود ہے اس کا ریکارڈ, ٹریک ایویڈنس موجود ہے کہ پیسے لگائے؟ سرٹنلی لابنگ فرمز, اور یہ فنڈنگ تو ہوئی ہے نا, پی ٹی آئی یو ایس اے نے لابنگ فرم تو لی ہے نا. ایویڈنس آیا موجود ہے اب تک؟ تو لابنگ فرم کے کانٹریکٹس آئے ہیں, مطلب اس میں ایویڈنس والی کون سی بات ہے, مفت تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے خیال میں کال آ سکتی ہے وینس کی, اور ہم اگنور کریں گے, سسٹین کریں گے. اچھا, کیا ڈفرینس کس طرح لا رہے ہیں سسٹین اور اگنور کرنے میں؟ مطلب برداشت کریں گے, سسٹین کریں گے, مزاحمت کریں گے, اس کے آگے نہیں مانیں گے. جیسے ہم نے شکیل افریدی والی نہیں مانی, جیسے وہ عافیہ صدیقی والی نہیں مانتے. نو کانفیڈنس والی مان لی تھی, لیکن پتہ نہیں, یہ تو آپ کہتے ہیں نا ان کے کہنے پہ مانی یا نہیں مانی. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو تو جو بائیڈن نے آ کے نہیں کہا, وہ کہتے ہیں باجوے کو کہا. ٹھیک ہے نا, شہباز شریف کو تو جو بائیڈن نے فون کر کے نہیں کہا نا تم اعتماد لے آؤ, یا آپ میری بات سنیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر تو ایک چیز پر اختلاف تھا. پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این کہتی تھی ریزائن کر دینی چاہیے اسمبلیوں سے, پیپلز پارٹی کہتی تھی نو کانفیڈنس لانی چاہیے. 2 ہی باتوں پہ پی ڈی ایم میں اختلاف موجود تھا, اور یہ بڑا سویر اختلاف تھا جو پی ڈی ایم ٹوٹنے تک گیا.
آپ کو یاد ہے پھر پیپلز پارٹی پی ٹی ایم سے علیحدہ بھی ہو گئی کیونکہ اختلاف اس پہ تھا کہ پی وہ ایم تو اب ایل بھی الگ بیٹھے ہیں, اچھا سیور کر پی رہے ایم ہیں. ایل این کہتی تھی کہ ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن کر دینا چاہیے, اور پیپلز پارٹی کہتی تھی ہم نو کانفیڈنس لائیں گے. تو پھر پیپلز پارٹی جیت گئی, وہ نو کانفیڈنس لے آئے, تو پیپلز پارٹی جیت گئی, وہی لے آئے جا کے, اور اب بینیفیشری بھی ہیں بندے کافی بھی زیادہ. زندہ اس میں ہی تھے نا. پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی نہیں کیا نا جو کیا. ابھی ویسے آپ کہ میں آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی بلاول بھٹو کا آپ نے جو دیا تھا مشورہ کہ اڈیالہ جانا چاہیے, وہ کس بیسس کے اوپر تھا؟ تھمبنیل میں نے چیک کیا, کیپشن دیکھیے جا کے, مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا, میں نے کہا میں پوچھ لوں گا جا کے. دیکھیں وہ نواز شریف کو ملنے کوٹ لکھپت جیل آئے تھے جب وہ پی ایم ایل این سے اتحاد بنانا چاہتے تھے. دیکھیں 2018 کے انتخابات کے وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت اختلافات تھے. بلوچستان کی گورنمنٹ زرداری صاحب کہتے تھے میں نے اڑائی ہے پی ایم ایل این کی. پھر سینٹ کے الیکشنز میں آپ کو یاد ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, صادق سنجرانی اور سلیم مانڈوی والے نے مل کے الیکشن لڑا تھا, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا. پھر جب صدارتی انتخاب ہوا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. انہوں نے اعتزاز احسن کو کھڑا کر دیا. پی ایم ایل این نے انہیں کہا کہ آپ یوسف رضا گیلانی, زرداری صاحب, خود کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو اپوزیشن کا صدر آ جائے گا, ہمارے لیے اعتزاز کو ووٹ ڈالنا مشکل ہے, آپ کینڈیڈیٹ بدل لیں, ہم آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں. زرداری صاحب نے اعتزاز کو کھڑے رکھا, نتیجتاً عارف الوی جیت گئے کیونکہ انہوں نے فضل الرحمان, اپوزیشن کے 2 کینڈیڈیٹ ہو گئے نا, فضل الرحمان. تو وہ اس کے بعد بھی جب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے ان کو پی ٹی آئی سے وہ کچھ نہیں ملا جو ان کی توقع تھی, تو انہوں نے مسلم لیگ نون سے اتحاد بنانے کی کوشش کی. تو وہ کوٹ لکھپت گئے نواز شریف کو ملنے, بلاول گئے کہ نہیں گئے پوری قیادت کو لے کے. تو اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنانا ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ انہیں اڈیالہ جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اگر وہ کوٹ لکھپت جا سکتے ہیں تو اڈیالہ چلے, رکاوٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, لاجیکل. ڈو یو تھنک جائیں گے؟ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیں مرکزی. پی ٹی آئی نے نہیں بنائی نا ان کے ساتھ. بلاول, اگر پی ٹی آئی بلاول کو وزیر اعظم نامزد کر دیتی تو نون بھی ووٹ ڈال دیتی, وہ متفقہ وزیر اعظم ہو جاتے. چلو اسے کہ سیاست پولیٹیکلی دیکھیں تو پیپلز پارٹی بہتر نہیں کھیل رہی اس ٹائم جا کے, کہ ساری اگر ہم کے بیک لیش جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ پی ایم ایل این کو کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی تو پیچھے رہی ہے شروع سے, پی ٹی ایم کے ٹائم کے اوپر بھی یہی موجود تھا کہ فیس کے اوپر سارا پی ایم ایل این کو بیش کرنا ہے سب نے. پیپلز پارٹی بینیفیشری بھی ہے, پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈر بھی ہے, لیکن پیپلز پارٹی پہ کوئی بات بھی نہیں ہوگی. فارن منسٹر بھی ہوں گے, پھر بھی کوئی کامنٹ نہیں کرے گا بلاول بھٹو صاحب پہ, آصف زرداری صاحب خاموش رہیں گے. تو یعنی سارا اگر میں کہوں کہ ملبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این پہ ڈال دیا جائے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت ملک کی واحد جماعت ہے جس کی 4 صوبوں میں حکومت ہے. مثلاً 2 صوبوں میں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, ٹھیک ہے, سندھ اور بلوچستان میں. ٹھیک ہے, 2 صوبوں میں ان کے پاس گورنر ہیں, کے پی اور پنجاب میں. 4 صوبوں میں پریزنس موجود ہے. سینٹ کا چیئرمین ہے, صدر مملکت ہے. تو اقتدار, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اقتدار ہے. دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اقتدار بھی ہے, بینیفیشری بھی ہیں, اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. سے زیادہ اقتدار ہے. وہی میرا سوال یہی ہے, 4 صوبوں میں کچھ ہے. میرا سوال یہ ہے سر کہ اتنا اقتدار ہونے کے باوجود بیک لیش صرف پی ایم ایل این کیوں فیس کرتی ہے؟ کیا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے, کرنا بھی چاہیے. یہ سوال ہے. وزیر اعظم ان کا ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے, ذمہ داری بھی ان کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط بات ہے. جو دیکھیں جی, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے, میں کیوں کہوں وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور میں تو اس ملک میں بیانیوں کی سیاست کے خلاف ہوں. میرے خیال میں تو کارکردگی کی سیاست چلتی بدقسمتی سے یہاں پہ بیانیوں کی سیاست ہے. میں تو کارکردگی کی سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں تو آپ کو حکومتوں کی کارکردگی پر انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں. آج ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں. پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی, پنجاب میں نون, بلوچستان میں شیڈ گورنمنٹ ہے. آپ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ ڈالیں. ہمارے لوگوں کو یہ شعور آنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو یہ شعور آنا چاہیے, یہ سوچ آنی چاہیے کہ ووٹ کارکردگی پہ دیں گے, بیانیے پہ نہیں دیں گے. دیکھیں یہ حقیقی آزادی والا بھی فراڈ نکلا. آپ بتائیں حقیقی آزادی والا کتنا بڑا فراڈ نکلا. کیسے, کس بات میں کہیں گے؟ مطلب پھر آپ امریکہ کی گود میں. ہاں میری بات سمجھیں نا, آپ تو امریکہ کی, آپ تو مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, لڑائی صرف اتنی ہے کہ مطلب فوج سے بھی اتنی لڑائی ہے. یہ لڑائی نہیں ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے, یہ لڑائی ہے کہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے,
امریکہ سے بھی یہی لڑائی ہے کہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. مطلب آپ ہر اس بندے کو گالی نکالتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہے. کل جب وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, جب فوج آپ کے ساتھ آ جاتی ہے تو فوج کی حمایت جائز ہے. جب امریکہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو امریکہ کی حمایت جائز ہے. اس کے اندر میں یہی آرگومنٹ ہوتا ہے مساق جمہوریت کی, جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ڈویژن آتی ہے کہ جا کے آپ کو اپنا فیوریٹزم چاہیے, اپنی کرسی چاہیے, آپ کے لیے یہ چیز نہیں کہ فوج مداخلت نہ کرے. تو یہ تو بات آپ کی جسٹیفائڈ ہے جا کے اس کے اندر کے. میرے خیال میں جب مساق جمہوریت ہوا فوج کا رول منیمائز ہو گیا. ایسے ہی ہو گیا بالکل. اور بعد میں پھر بعد میں تو عمران خان کے ذریعے فوج نے اپنی انٹری ڈالی نا. فوج نے تو پھر اپنا مول عمران خان کو بنایا اور مورا بنایا اور اس کے ذریعے دوبارہ انٹر ہوئی. اگر عمران خان فوج کے کندھوں پہ نہ بیٹھتا تو فوج کی انٹری پاکستان کی سیاست میں دوبارہ نہیں تھی. میرا خیال ہے کوئی اور بیٹھ گیا تھا. لیکن میرا پوائنٹ ہے کہ اس میں میرا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے. یہ بتاؤں آپ نے کیا دلیل دی ہے, کسی کے گھر ڈکیتی ہو جائے نا تو ڈاکو پکڑا جائے تو آپ کہ چلو یہ نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا. بھائی نہیں, اس نے ڈکیتی کی ہے. مطلب یہ کوئی دلیل آپ نے مجھے دی ہے وہ نہ کرتا. غیر شرعی سی دلیل ہے آپ نے مجھے دی ہے. اچھا سوال ہے, کوئی قاتل پکڑ لیں گے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ قتل نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا. ایک اچھا سوال ہے. بلاول بھٹو کو ایز اے لیڈر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیسے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو مستقبل کے وزیر اعظم نظر آتے ہیں آپ کو؟ ان میں پنجاب میں انہیں محنت کرنی چاہیے اور تو پوری پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے. وہ نہیں کر رہے. پنجاب کوئی ٹرانزٹ لاؤنج نہیں ہے پالیٹکس کا. پنجاب پاکستان کی پالیٹکس کا بیٹل گراؤنڈ ہے, ٹرانزٹ لاؤنج نہیں ہے. جس کو پہلے نون نے فتح کیا پھر پی ٹی آئی نے فتح کیا. دیکھیں آپ ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھ کے نہیں بیٹل گراؤنڈ کو فتح کر سکتے. مورچہ یہاں لگانا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا کراچی لاڑکانہ, مہینے سال میں 11 مہینے لاہور رہنا پڑے گا, گاؤں گاؤں جانا پڑے گا, پالیٹکس پنجاب میں کرنی پڑے گی, میڈیا پنجاب کے سے بات کرنی پڑے گی. ویسے مطلب آپ میری بات سمجھیں, آپ بیٹل گراؤنڈ سے دور رہ کے بیٹل گراؤنڈ نہیں جیت سکتے. بڑی لاجیکل سی بات ہے. مطلب آپ نے گھر بنا لیا, آپ سال میں صرف 17 دن اس گھر میں رہتے ہیں تو ٹرانزٹ لاؤنج ہے. آپ کو 17 دن سندھ رہنا چاہیے اور 350 دن یہاں رہنا چاہیے. آپ یہاں اویلیبل ہوں ہر ایک کو, آپ گلی گلی جا رہے ہوں, محلے محلے جا رہے ہوں, مسجد مسجد جا رہے ہوں, آپ کو محنت کرنی چاہیے. انگریڈینٹس ویسے موجود ہیں اگر یہ کر لیں تو. بلال بھٹو پنجاب آ کے سیٹل ہوتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے, انگریڈینٹس موجود ہیں. ہاں ہیں, ایبسنس ہے ان کا. سب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی پنجاب سے ایبسنس ہے. زرداری صاحب کی بھی پنجاب کنیکٹیوٹی ویک تھی شروع سے, بالکل صحیح ٹھیک ہے, اور بلاول کی بھی پنجاب کنیکٹیوٹی ویک ہے. انہیں اپنی پنجاب کنیکٹیوٹی پر محنت کرنی چاہیے. ایز اے فارن منسٹر ٹھیک اچھے تھے. ان کی ایک چیز بڑی اچھی تھی اس کے اندر, جب انہوں سے پوچھا گیا تھا رشیا والے ٹور کا, رشیا جو خان صاحب کا ٹور تھا اس کے اوپر, ان سے وہاں سے یو ایس کے اندر سوال ہوا تھا جا کے, بڑا لاجیکل سا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس ٹائم, حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جو انڈیویجول تھا یہ تھا, لیکن انہوں نے ملک کو امپورٹنس دی. انہوں نے کہا نہیں کہ جی مجھے سب سے اچھا تو وہ لگے گوا میں جب ایس سی او میں گئے. اچھا ہاں ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا, بالکل ایسے ہی. اور مجھے لگا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. یہ بچر آف گجرات والی اسٹیٹمنٹ وہیں پہ دی تھی انہوں نے. نہیں وہ وہاں نہیں دی انہوں نے, لیکن وہ وہاں نہیں دی, لیکن وہ وہاں انہوں نے بہت اچھا بہیو کیا اور بہت آرٹیکولیٹ, اور اکیلے بھی تھے, بڑا اچھا. آئی ریکال اٹ واز ویری گڈ. دیکھیں وہ تقریر اچھی کرتے, بہت اچھی کرتے, ٹھیک ہے. ان کے پاس ہی از اے ڈوئر. ابھی 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ڈائلاگ کی اسٹرینتھ بھی دکھائی ہے, لیکن گراؤنڈ پالیٹکس کرنی پڑے گی. ہم اس گراؤنڈ پالیٹکس کا انتظار کرنا پڑے گا. یوٹوپین نہیں ہو سکتا. یہاں تو ان کو بھی کوئی فیض مل جائے جو ان کے لیے گراؤنڈ پالیٹکس کرے. جب مجھے بتائیں, ہم بلال بھٹو کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی پیپلز پارٹی کا مستقبل تو سیکیور ہے. آصفہ بھٹو کی ویسے چھوٹا سا کامنٹ کر دیں جا کے. کوئی نہیں, اچھی ٹیم ہے, بہن تگڑی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اگریڈ. وہ بلاول کی اسٹرینتھ بنے گی, بہت تگڑی اسٹرینتھ بنے گی. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. میں تو ویسے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ یعنی پیپلز پارٹی کا مستقبل تو سیکیور ہے. پی ایم ایل این کی بات کریں تو ادھر ہمیں مریم بی بی نظر آتی ہیں, مریم نواز شریف, اور باقی جو فیوچر کی لیڈرشپ نظر آتی ہے. تو کمپیریزن کے اندر اگر آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہے ہیں یہ لوگ, مطلب صحیح ہے. ان کے یہ ڈیسائسو پیریڈ ہے ان کی پالیٹکس کا.
یہ اپنی پالیٹکس کے ایک ڈسائسو پیریڈ میں ہیں پی ایم ایل این. ان کی پرفارمنس ہی ان کو بچا سکتی ہے. یہ بیانیے کی سیاست کر نہیں رہے, یہ سوشل میڈیا کی سیاست نہیں کر رہے, یہ ٹرالز کی سیاست نہیں کر رہے. وہ کارکردگی کی سیاست کرنا چاہتی ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ ان کو موقع ملے تو وہ پرفارمنس پہ وہ جو ہے خود کو اسٹرینتھن کریں گے. بیانیہ اچھا بھی تھا ان کے پاس, لیکن ظاہر ووٹ کو عزت تو بڑا اچھا نیریٹو تھا, لیکن وہ خود ہی انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی, تو وہ انہوں نے دی. ووٹ کو عزت دے کے اقتدار ہی لینا تھا نا, اقتدار مل گیا. اچھا لاجیکل نیریٹو تھا وہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جس طریقے سے لیا وہ ٹھیک نہیں تھا شاید. نہیں کیوں نہیں ٹھیک تھا. انہوں نے ووٹ سے حکومت لی, عدم اعتماد کے ذریعے. انہوں نے کوئی کسی جج کے ذریعے عمران خان کو ہٹا کے حکومت حاصل کی ہے. کوئی 5 ججوں نے ہٹایا عمران خان کو, انہوں نے ووٹ سے حکومت حاصل کی عدم اعتماد کی. نہیں آپ میری بات سمجھے نا, ووٹ سے حاصل کی. ٹھیک ہے, ووٹ سے کی ہے, بالکل ووٹ سے کی. اچھا بتا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیسائسو ہے کارکردگی. اگر تو 5 سال ملتے ہیں ویسے ٹھیک ہے, انگریڈینٹس ہیں آپ کے خیال میں ادھر بھی پی ایم ایل این کی فیوچر لیڈرشپ میں ٹھیک ہے. میں پریفریبلی مجھے لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے زیادہ انویسٹ کیا ہے ادھر, شاید تھوڑی سی نہیں. ان کے پاس پنجاب آج بھی پیپلز پارٹی سے بہتر پوزیشن میں ہے. آج بھی پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے نا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا نہیں مقابلہ. وہ تو بڑے میاں صاحب, نہیں آپ میری بات سمجھیں نا, آج بھی پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے. تو پی ایم ایل این اگر یہاں سے اسٹرینتھن ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے, تو وہ بیٹل جیت جائے گی. پھر مریم کا زیادہ چانس ہوگا. آپ میری بات سمجھیں نا, اگر وہ اپنا پنجاب مزید کنسالیڈیٹ کر لیتے ہیں ان 5 سالوں میں پرفارمنس سے, اور فیڈرل بھی ٹھیک رکھ لیتے ہیں, تو دے ہیو اے بیٹر چانس. 5 سال آپ نے ذکر کیا, حکومت مدت پوری کرے گی؟ مجھے لگتا ہے پوری کرے گی پہلی دفعہ. یس, پارلیمان نے تو مدتیں پوری کی ہیں, لیکن یہ حکومت بھی مدت پوری کرے گی. اچھا چلیں انٹرسٹنگ. اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں یہ والا کلپ نکال کے مجھے ایسا آپ کو واٹس ایپ کروں گا. اس کی وجہ مجھے لگتا ہے, وجہ بتا دیں چلیں کیوں لگتا ہے ایسا, کہ پنجاب کی حکومت نہیں گر سکتی. پی ایم ایل این کی ایبسولوٹ میجورٹی ہے. پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دے تو ان کی حکومت نہیں گرتی ہے. ٹھیک ہے. سندھ کی حکومت نہیں گر سکتی, پیپلز پارٹی کسی کی محتاج نہیں ہے. کے پی کی حکومت نہیں گر سکتی, پی ٹی آئی کسی کی محتاج نہیں ہے. اور مذاکرات ہو گئے خان صاحب, 3 صوبوں کی حکومتیں تو نہیں گر سکتی کسی بھی طرح. ٹھیک ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایبسولوٹ میجورٹی موجود ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان میں کولیشن ہے پیپلز پارٹی کا اور نون کا, اور فیڈرل میں حکومتیں تو 2 ہی گر سکتی ہیں نا, فیڈرل اور بلوچستان. اگر گر بھی جائیں گی تو صوبوں کی حکومتیں کیسے توڑیں گے؟ یہ کوئی عمران خان بیٹھا ہے توڑ دے گا؟ وہ تو لاجیکلی تو دیکھیں. اچھا میری بات سنیں, وہ نہیں توڑے گی مریم نواز اپنی پنجاب کی حکومت. آپ فیڈرل توڑ لیں تو الیکشن. ایک منٹ, اگر آج پیپلز پارٹی نون سے سپورٹ ودرا کرتی ہے اور شہباز شریف قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں کہ میرے پاس اکثریت نہیں رہی, اب قومی اسمبلی میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, کیونکہ 172 کسی کے پاس نہیں ہوں گے, تو وہ توڑ دیں گے. تو ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. تو پنجاب میں مریم کی حکومت ہوگی, وہ اپنے پنجاب میں انتخابات کرائے گی. کوئی نگران حکومت تو پنجاب میں نہیں قائم ہوگی. یہ پروونشل گورنمنٹ, کیا پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا کہ مریم کے نیچے پنجاب میں قومی اسمبلی کے 157 سیٹوں کے انتخابات ہو جائیں؟ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے. آپ میری بات نہیں سمجھے, ابھی آپ نے ضمنی انتخابات نہیں دیکھے. مجھے اس کے اندر مطلب آپ مجھے بتائیں, ٹوٹیں گی تو 5 ٹوٹیں گی. عمران خان نے 2 توڑ کے دیکھ لیں, 3 موجود تھی, نہیں ٹوٹ سکی. الیکشن اپنے وقت پہ ہوئے, اس کے 2 ٹوٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک تھا وہ آئین تو کچھ اور کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کہ انتخابات کرانے آپ نے. آئین تو یہ بھی کہتا تھا کہ جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی تو پارلیمنٹ نے 2/3 سے کہا تھا کہ یہ 1 ٹائم کے لیے ہے, اور اگلے انتخابات نئی مردم شماری پہ ہوں گے. تو وہ جو وزیر اعظم 2018 میں آیا, اس نے 2022 تک مردم شماری نہیں کرائی. کیوں؟ اس نے ملک میں انتخابات نہیں کرانے تھے. اس کو نہیں پتا تھا کہ مردم شماری کے بغیر ملک میں انتخابات نہیں ہو سکتے. اور پچھلی اسمبلی جو ہے وہ 1 ٹائم اجازت دے کے گئی ہے مردم شماری کی, اور آپ نے نئی وہ ای وی ایم تو بنائی جا رہا تھا, مردم شماری کیوں نہیں کرا رہا تھا؟ ای وی ایم نہیں بنانی چاہیے تھی. نہیں ای وی ایم بنانی چاہیے تھی یا مردم شماری کرانی چاہیے تھی؟ دونوں کرا لیں جا کے. نہیں, بیسک تو بات تھی مردم شماری. انتخابات آپ کے پاس مردم شماری نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال جا کے, اوورسیز کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے.
وہ سن رہے بیٹھ کے ہاں 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 بالکل نہیں ہونی چاہیے. کسی کوئی ڈیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کا ہے, جس نے باہر کا پاسپورٹ لے لیا ختم, ویزا لے کے آئے, اور کوئی ووٹنگ نہیں ہے. نو ووٹنگ. میں تو پاسپورٹ اگر ریمیٹنسز بند ہوگی تو ہمارا تو بھائی ریمیٹنسز وہ پاکستان کو تو نہیں بھیجتے, اپنے عزیز و اقارب کو بھیجتے ہیں, اپنے بیگم بچوں کو بھیجتے ہیں. یعنی اچھا انہوں نے بھی مہم چلائی ہے ایک اور کہ بتائیے ترسیلات بند کرو اور کچھ اس طرح کی کوئی چیز تو چلائی ان ہے. کے جو بھیج رہے ہیں ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے, ہم نے روٹی دینی ہے ان کو. لوگ اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجتے ہیں, اپنی ماں کو دوائی بھیجتی ہیں. اس میں حوالہ ہنڈی کا بھی تو ہوتا ہے نا اس کے اندر. بھائی پاکستان گورنمنٹ کو حوالہ ہنڈی پہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. جس کو حوالہ ہنڈی سے پیسے آئے اسے گرفتار کر لینا چاہیے, نظام ہونا چاہیے. اوورسیز کو اتنا تو نہ کریں سر, پاکستانی ہے بھائی بہن ہمارے, آپ نے تو بالکل نکال کے باہر پھینک دیں. دیکھیے میری بات سنیں, انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی ہے. سر مجھے بتائیں آپ, میں اپنے میں بات کر رہا ہوں, میری ایگزامپل نہیں دیتا ہوں. میرا اگر کوئی چاہنے والا باہر بیٹھا ہوا جا کے وہ سن رہا ہے, اس کا دل بڑا دکھے گا نہیں؟ آپ دکھتا رہے. میں کیا سمجھتا ہوں صرف سن آف سوائل کو حاصل ہے, جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے, شہریت رکھتا ہے, اس کو ووٹ کا حق بھی ہے, سیاست کبھی آپ کا دل کیا باہر جانے کا؟ نہیں باہر تو میں بہت دفعہ گیا ہوں. خواہش ہو موو کرنے کی, کبھی خواہش ہوئی بچپن میں؟ نہیں, بھوکا بھی مرا ہوں میں, پاکستان سے نہیں گیا. تو لیکن اب تو مایوسی, اب جو اچھا برین ڈرین جو پھر ہو رہا ہے, جو بچے اب جا رہے ہیں نہیں سر, برین ڈرین تو 70 میں بھی تھا, اتنی اب والی فگر نہیں تھی سر. نہیں نہیں سر 22, 23 اور 24 والی فگر نہیں تھی. 2.5 لاکھ 7.5 لاکھ 14 لاکھ. ایک منٹ, ایسا ہے کہ آپ آج جاب کے لیے اشتہار دیں اور پاکستان میں بچہ اویلیبل نہ ہو. بالکل بچے اویلیبل ہوں گے لیکن جاب کے لیے اشتہار نہیں آئے گا. نہیں تو پھر جابس نہیں ہے نا. آپ میری بات سمجھیں, ہم سوال, پھر میرے سوال کا جواب آ گیا کہ ہم اوور پروڈیوس کر رہے ہیں ہیومن ریسورس اپنی کیپیسٹی سے. ٹھیک, ہم آئی ٹی پروفیشنلز اوور پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم انجینئرز اوور پروڈیوس کر رہے ہیں. سر 90 کی دہائی میں اتنا ڈاکٹر امریکہ کیا ہے. یہ ڈاکٹر جو پاکستان کی ڈاکٹر کمیونٹی ہے امریکہ کی, یہ یہیں سے گئی ہوئی ہے نا. تو کیا پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی ہے؟ ڈاکٹر کی کمی نہیں, اسپتالوں کی کمی ہے ان کے اندر. تو بس پھر ڈاکٹرز تو گئے نا امریکہ, ہسپتال تو اٹھ کے امریکہ نہیں چلے گئے. نہیں, کیا پاکستان سے ہسپتال امریکہ چلے گئے یا ڈاکٹرز گئے؟ ہسپتال ہمارے کام کے نہیں ہے نا, گورنمنٹ کے. دیکھیں نا, وہ ایک الگ بحث ہے. مجھے لگا 12 سال کے پی میں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن گئے ہیں, اور مجھے لگا کہ کے پی میں تو شاید امریکہ سے بھی لوگ آ کے اب کے پی میں علاج کراتے ہیں کہ اتنے بہترین ہسپتال انہوں نے بنا دیے ہیں. پرسوں مجھے پتہ لگا برٹش جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے کہا میں پشاور کے ہسپتال سے علاج کراؤں گا. 12 سال میں انہوں نے اتنے شاندار ہسپتال بنائے. اب مجھے بھی موقع دینا, آپ نے کہا جس طرح وہ اور بحث ہے, اسی طرح اوور پاپولیشن جو ہے وہ بھی ایک اور بحث ہے. تو اوور پاپولیشن کو آپ بیچ میں لے آئیں جا کے کہ ہم لوگ زیادہ بچے پروڈیوس کر رہے ہیں لوگ, تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں جانے کے. سر بتی نہ بھیجا کریں نا, رات کو کیا کریں لوگ بیچارے, پھر نہ کھانے کو پیسے ہیں نہ کچھ اور ہے, بتی بھی چلی جاتی ہے. صحیح, پاپولیشن تو بڑھ گئی ہے, وہ ہے ایک فیکٹ ہے فار اے فیکٹ. لیکن میرا ماننا ہے جو آپ کے بچے باہر جا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا تو ایٹ لیسٹ میرا نہیں خیال ان پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اٹس اے گلوبل ولیج. ہمیں یہاں دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں انڈیا میں ایک بچے سے ملا, اس نے ماسٹرز ان اے آئی کیا. کیا بات ہے, لنڈن سے. کیا بات ہے. میں نے اس سے کہا تم لنڈن رہو گے یا انڈیا رہو گے؟ اس نے کہا دیکھیں میں اگر انڈیا میں رہوں گا نا تو مجھے 3-3.5 لاکھ روپے انڈین تنخواہ ملے گی, اور اگر میں لندن میں رہوں گا تو مجھے 3,000-3,500 پاؤنڈ تنخواہ ملے گی, اور وہ انڈین 3.5 لاکھ ہی بنتے ہیں. تو میں لنڈن رہوں یا انڈیا رہوں مجھے ایک جتنے ہی پیسے ملیں گے. یہ کھیل ہے اکانومی کا. ہمارا بچہ کیا سوچتا ہے کہ میری 3500 پاؤنڈ تنخواہ لگ گئی تو 3500 پاؤنڈ تو جا کے بنیں گے 14 لاکھ روپے. تو میں تو 14 لاکھ روپے تو پاکستان میں مجھے نہیں مل سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انڈین بچہ کیوں انڈیا سے نہیں جانا چاہتا؟ کیونکہ وہ سیم پرائز ہے. پھر وہ کہنے لگا لنڈن میں تو ٹیکس 35% ہے, 25%, انڈیا میں 7% ہے, تو پھر مجھے نیٹ سیونگ تو زیادہ انڈیا میں ہوگی. ٹھیک, آپ بات سمجھیں. بچے جا رہے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے, آپ پاکستان میں ان کا بہتر مستقبل پیدا کریں. آپ یہاں پہ دیکھیں نا, یہاں پہ ہمارے میڈیا میں کچھ سیلریز اچھی ہوئی ہیں, کچھ ابھی بھی بری ہیں. اچھا, اسی طرح ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں ادھر ادھر جب ہمارا روپے کی قدر ٹھیک ہو جائے گی, ڈیویلیوشن بند ہو جائے گی, ہماری کرنسی دنیا کے برابر ہوگی, لوگ نہیں جائیں گے, لوگ آئیں گے. یہ اکانومی کا کھیل ہے. بالکل ایسے ہی ہے, 100% اکانومی کا کھیل ہے. کمپلیٹلی ایگریڈ. یہ جو 70 میں لوگ گئے وہ بھی اکانومی کے لیے گئے. مجھے ایک یاد ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پرویز مشرف صدر پاکستان تھے, لاہور گورنر ہاؤس پریس کانفرنس کر رہے تھے.
ان سے یہی سوال ہوا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اپیل کرتا ہوں لوگ جائیں نہ جائیں, لیکن ٹیکنیکلی لوگ تب بھی جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا, جس کو جاب اپرچونیٹی مل رہی ہے وہ تب جا رہے ہیں. آپ ذرا اپرچونیٹی زیادہ مل رہی ہے. اپرچونیٹی زیادہ. اسی لیے ٹرمپ نے اپنے آپ کو پتہ ہے صدر بننے کے بعد پہلے انٹرویو میں کیا کہا ہے کیا کہا سر؟ کہ جو یہاں ماسٹرز کرے 4 سال کی ڈگری کرے میں اس کو گرین کارڈ دینا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ بتائیں وہ اس کی سخت امیگریشن کے خلاف پالیسی ہے, اوپن بارڈرز کے, لیکن پڑھے لکھے بچوں کو وہ کہتا ہے میں واپس نہیں جا رہا. اچھا مجھے بتائیں وہ کیا نام ہے, ووٹ نہیں دینا, ووٹنگ حق نہیں دینا پھر فائنلی؟ نہیں بالکل, ویزا لے کے آنا چاہیے ان کو. دیکھ پھر آپ ہر اسٹیٹ میں ابھی ختم کر کے آگے جانے لگا تھا, آپ ایک بات اور کرتے ہیں, میں رک جاتا ہوں وہاں پہ جا. نہیں ویزا کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ پاکستانی شہری نہیں ہیں, جیسے امریکن شہری ہیں, جیسے باقی امریکن شہری پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان آتے ہیں, یہ بھی ویزا لے کے آئیں. چلیں جی, آپ لوگ مجھے کافی سپورٹ کریں گے. استاد محترم زمل سہروردی صاحب کو تھوڑا سا انڈیا میں یہی اصول ہے, دنیا کے کئی ممالک میں یہ اصول ہے. انڈیا میں آپ نے ٹریول کیا, چلیں ڈسکشن چینج کرتے ہیں, کس ملک میں ٹریول کیا آپ نے ماشاء اللہ؟ ابھی آپ نے کہا میں نے کافی ٹریولنگ کی ہے. انڈیا بھی گیا ہوں میں. گڈ. اور کوئی فیوریٹ ملک کون سا جہاں پہ آپ نے ٹریول کیا؟ 20 دفعہ امریکہ گیا ہوں گا, 10-12 دفعہ انگلینڈ گیا ہوں گا, یورپ پھرا ہوں, جاپان گیا ہوں, سینٹرل ایشیا گیا ہوں, بہت پھرا ہوں. فیوریٹ ترین ملک کون سا لگا, ماحول اچھا لگا؟ پاکستان. جی وہ تو ہے سر, سیاسی بیان تو نہ دیں. اب ختم ہوگی نا ڈسکشن, یہ انٹرویو ختم ہو گیا, پوڈ کاسٹ ختم ہو گیا. ویسے کینڈیڈیٹ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ویسے بتائیں پسند کون سا ہے؟ کس سینس میں سر ویسے اوور آل کوئی ایک میں سر 200 ملک ہیں پوری دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پسند ہے. کوئی ملک نہیں پسند ہے. پاکستان واپس آ جاتا تھا, کہیں 15 دن سے زیادہ نہیں رہا. خوبصورتی پسند آ گئی ہو, کھانا پسند آ گیا ہو, لوگ پسند آ گئے ہوں, کوئی ہاٹ چک پسند آ گئی ہو, کچھ پسند آیا ہو, کوئی چیز؟ نہیں, ہر سوسائٹی کے اپنے رنگ ہیں. مطلب جو امریکہ ہے وہ برطانیہ نہیں, جو برطانیہ ہے وہ فرانس نہیں, جو فرانس ہے وہ جرمنی نہیں. ہر سوسائٹی کے اپنے رنگ ہیں جاتے ہیں. جو جاپان ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو اچھی لگتی ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز, آپ انہیں اسٹڈی کرتے ہیں. میں نے اسٹڈی ٹور جاپان کا بھی کچھ 6 ہفتے کا کیا, میں وہاں رہا 6 ہفتے. امریکہ کا بھی کیا. تو سوسائٹیز کے اپنے خوبصورت رنگ ہیں, کوئی بھی بری سوسائٹی نہیں ہے. میں کہوں جی فلاں سوسائٹی بہت پسند, کوئی اسپیسیفکلی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میرا دل آ گیا اس پہ, ایسا نہیں. اچھا سر, چلیں گڈ انف. جا کے ٹریولنگ کا ویسے شوقین ہے پاکستان میں؟ ہاں ٹریولنگ کا شوقین ہے, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے. اور نارتھ ٹریول کرتے ہیں پاکستان؟ نارتھ ٹریول کیا, ابھی میں پچھلے ہفتے بلوچستان گیا ہوا تھا. اچھا ہاں, چمن پہ میں نے شو کیا. اور میں بائی روڈ گیا آج سے کچھ سال پہلے, کوئٹہ سے ایران, میں بائی روڈ افغانستان. ہاں, میں نے تافتان سے بھی بارڈر کراس کیا ہوا ہے, چمن سے بھی کیا ہوا ہے, تورخم سے بھی کیا ہوا ہے, واگا سے بھی کیا ہوا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. یہ چیزیں نہیں مجھے پتہ تھیں. گڈ, یہ تو مزے کی اسٹوری آپ کی, اچھی لگی مجھے یہ چیز. میں نے سب جگہ بائی روڈ بارڈر کراس کی ہیں, پاکستان کے جو بارڈرز ہیں. چائنا نہیں کیا بائی روڈ کراس. تو چائنا میں نہیں کیا ویسے, اور وہ ایک انٹرسٹنگ جرنی تھی. اور وہ اس ٹائم پہ گیا تھا جس ٹائم آباد کے لیے ہمیں کشتی سے بیٹھ کے جانا پڑتا تھا جا کے, تو اپنی گاڑی ہمیں کشتی میں رکھ کے ٹریول کروانی پڑتی تھی. ویسے میں چائنا بہت پھرا ہوں, اور سنکیانگ بھی گیا ہوں, بیجنگ, سارے بڑے شہر پھرا ہوں, لیکن میں بائی روڈ نہیں کیا. گڈ ہے. ویسے سر اور کیا کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ آخری 2-4 کنکلوژن کے سوال ہیں, پھر نکلیں گے. کھانے میں چکن پسند ہے. اچھا, ڈرائی سا باربیکیو ٹائپ. چلیں کہ موقع ملا تو انشاءاللہ اکٹھے بھی بیٹھ کے ٹرائی کریں گے. جا کے میوزک سنتے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں بتا دیں. سلو میوزک سنتا ہوں, فیوریٹ آرٹسٹ سنتا ہوں, اور پنکج اداس سن لیتا ہوں. سلو میوزک ہر قسم کا سنتا ہوں. چیشا ہو یا دل ہو ٹوٹ جاتا ہے. گنگنائیں گے لائن اگر میں کہوں تو؟ نہیں گنگنا اتنا اچھا بھائی, اتنی یاد ہے, صرف اس قسم کا میوزک پسند ہے. اچھا, جب ماڈرن آرٹسٹ ہیں ان کو سنتے ہیں کسی کو, کوئی نیا آرٹسٹ ہو پسند ہو, اچھا چلا ہو, کوئی گانا سنو, کوئی انڈیا پاکستان کوئی بھی ٹریک ہو لیٹسٹ؟ کوئی بھی نہیں پسند تو کوئی بات نہیں. کوئی ڈرامہ دیکھا لیٹسٹ؟ دیکھتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا. وہ دیکھا تھا آخری, کیا میرے پاس تم ہو کیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ تو ہٹ ترین, وہ کس نے نہیں دیکھا. وہ دیکھا تھا آخری. وہ بھی دیکھا میں نے. وہ کیا تھا, وہ جو تھر کے اوپر بنا ہوا تھا. تھر والا کون سا ہے؟ جس میں تھر کا کلچر دکھایا گیا تھا. کون سا ڈرامہ ہے تھر والا؟ ہماری پروڈکشن ٹیم کو بھی تھر والا ڈرامہ اگر آپ کو پتہ ہے تو کامنٹ میں بتائیں. مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھر والا. یہ تو ہمایوں سعید والا وہ والا تھا نا, عائشہ خان اور ڈرامہ پچھلے دنوں بنا, وہ خاتون کے نام پہ, پتہ نہیں, بہرحال نام نہیں میرے ذہن میں, وہ دیکھا میں نے.
चले सर, गुड है, यानी आपके पीछे इंसान एक है छुपा हुआ जो कि इन चीज़ों को पसंद कर। ट्रैवलिंग वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो, दैट इज़ गुड बिकॉज आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल। 4 पैसे जमा हो जाए तो फिर नहीं चला जाता। गुड डिस्कशन, दिस हैज़ बीन वन वंडरफुल वेरी फाइन डिस्कशन, मज़ा आया। थैंक यू। आई होप आपके सेंटिमेंट भी ऐसे ही हो, आपने भी इंजॉय किया हो। आई एंजॉयड। थैंक यू। मुस्तकबिल में 12 टाइम दे रहे हैं इंशाल्लाह, व्हेनेवर यू से। सर। थैंक यू सो मच फॉर इट। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। आई होप कि आपको शो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट यू थिंक ऑफ इट, अपनी राय का भी हमें ज़रूर बताया करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दी।